अस्सलामु अलैकुम। आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ किताब, जहां हर किताब बोलती है। आज हम आपके लिए लाए हैं तमीम अंसारी की लिखी किताब डेस्टिनी डिसरप्टेड का मुख्तसर लेकिन पुरअसर खुलासा। ये खुलासा एआई टूल्स की मदद से तैयार किया गया है, लेकिन हर लफ्ज़ का इंतखाब सोच समझकर किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस गुफ्तगू में खुशामदीद। आज हम इब्तदाई इस्लामी तारीख के एक बहुत ही अहम और काफ़ी हंगामा खेज दौर का एक तफसीली जायज़ा ले रहे हैं। जी बिल्कुल। ये वो ज़माना है जो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के फ़ौरन बाद का है। मतलब पहले 4 खुलफा का दौर, जिन्हें खुलफा राशिदीन कहा जाता है, और फिर उसके बाद उमवी सल्तनत का उरूज। जी हाँ। जो मवाद हमारे पास हैं वो बताता है कि ये एक तरफ तो ज़बरदस्त तौसी का दौर था, लेकिन साथ ही गहरे अंदरूनी इख्तलाफात भी थे, तनाज़ात थे। बिल्कुल। और उनका असर बहुत गहरा पड़ा मुस्लिम दुनिया पर। तो वो बुनियादी चैलेंज क्या था? मतलब वो मरकजी सवाल जिससे उस वक्त की मुस्लिम कम्युनिटी, वो उम्मत निमट रही थी। देखिए, बुनियादी चैलेंज तो जैसा कि ज़राए वाज़े करते हैं, वो जानिशीनी का था, क़यादत का सवाल था। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जी, कि अब बराह रास्त नबवी रहनुमाई तो नहीं रही, तो उम्मत यानी कम्युनिटी अपना इत्तेहाद कैसे कायम रखेगी? वो जो उनका एक इलाही मिशन समझा जाता था, वो कैसे आगे बढ़ेगा? और इसी सवाल ने फिर आप देखें गहरे इख्तिलाफात पैदा किए, और आखिरकार वो पहला बड़ा तफरुक़ा जिसे फितना कहा जाता है। फितना यानी आजमाइश या इंतशार का दौर। बिल्कुल, आजमाइश, इंतशार। तो हम यही देखेंगे कि ये शुरू के झगड़े कैसे हुए, कैसे बढ़े, और फिर उन्होंने कैसे उम्मी सल्तनत की बुनियाद रखी, जो खिलाफत के तसव्वुर से काफ़ी मुख्तलिफ थी। ठीक है, तो आइए इसी नुक्ते से शुरू करते हैं। 632 ईस्वी, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात। मदीना में फ़ौरन एक क़यादत का बहरान। जी, फौरी। मवाद बताता है कि सूरत हाल काफ़ी नाजुक थी। तो पहले जानशीन अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हो, उनका इंतखाब कैसे हुआ? ये कोई सीधा साधा मामला तो नहीं था, है ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जो मालूमात हैं उनके मुताबिक तो मदीना में एक बड़ी कशीदा मीटिंग हुई, सकीफ़ा बनी साइदा में। अच्छा। वहाँ तो जो मदीना के मकामी लोग थे, अंसार, वो तो करीब थे कि अपना अलग लीडर चुन लें। ओह! हाँ, ऐसा लग रहा था कि इत्तेहाद तो शायद शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। फिर अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु, उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु और जो मक्का से आए थे मुहाजिरीन, उन्होंने मुदाखलत की, इत्तेहाद पर जोर दिया। काफ़ी बहस हुई। आखिर में अबू बकर को खलीफा चुना गया। ये लफ्ज़ जानशीन या नाइब के लिए है। एक नया किरदार था, बिल्कुल। बिल्कुल नया, जिसकी आप कहें हदूद अभी वाज़े नहीं थी। और इसी दौरान ये बात भी अहम है कि अली, जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कज़न भी थे, दामाद भी, और उनके कुछ हामी, उन्हें लगा कि उन्हें नज़रअंदाज किया गया है। अच्छा। उनका ख्याल था कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी कुर्बत की वजह से क़यादत तो उनका हक बनता था। तो यहीं से वो मुस्तक़बिल के इख्तिलाफ की बुनियाद पड़ गई। तो गोया वो बीज तो शुरू में ही पड़ गए थे। अच्छा, अबू बकर खलीफा बने तो फौरन चैलेंजेस भी आ गए। वो कुछ कबाइल की बगावत का जिक्र मिलता है, मुर्तदीन की जंगें। जी, रिद्दा की जंगें। ये सिर्फ मजहब छोड़ने की बात नहीं थी। कुछ कबाइल ने कहा कि हम मरकजी अथॉरिटी को नहीं मानते, ज़कात नहीं देंगे। अच्छा, तो ये सियासी बगावत भी थी। बिल्कुल। और अबू बकर ने इस पर बड़ा सख्त मौक़िफ़ लिया। इन जंगों से उन्होंने ये वाज़े किया कि भाई, इस्लाम सिर्फ एक अकीदा नहीं, एक पूरा इज्तिमाई निज़ाम है। इत्तेहाद ज़रूरी है, मरकज़ की इताअत लाज़मी है। उम्मत की वहदत। जी। उनके बाद आए उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उन्होंने इस विज़न को और मजबूत किया। वो तो अपनी सादगी, इंसाफ, इंतज़ामी सलाहियतों के लिए मशहूर हैं। हाँ, उनके बारे में बहुत सी रिवायात हैं। जी, इतनी बड़ी सल्तनत के हुक्मरान थे, लेकिन ज़िंदगी बहुत सादा थी और अवाम का बहुत ख्याल रखते थे। उनके दौर में बड़ी फतूहात हुई। बाज़ंतीनी, सासानी सल्तनतें, इनके बड़े हिस्से फतह हुए। इंतज़ामी ढांचे का भी जिक्र आता है, कुरान की तदवीन। जी, उन्होंने सिर्फ फतूहात नहीं की, बल्कि एक आप कहें मौसर इंतज़ामिया बनाई। कुरान की तदवीन का काम आगे बढ़ाया, नए मुआशरे के लिए उसूल व ज़वाबित बनाए। उमर के बाद फिर उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए। ज़राए उन्हें नेक और दौलतमंद तो बताते हैं, लेकिन शायद वो
عمر والی فیصلہ کن قیادت نہیں تھی، اور ان کی کچھ پالیسیاں، وہ گورنروں والی بات، اس سے کچھ تنازع ہوا؟ ہاں، یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بنو امیہ قبیلے سے تھا۔ یہ قبیلہ اسلام سے پہلے مکہ میں بہت طاقتور تھا۔ جی۔ خود عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شروع کے مسلمانوں میں سے تھے، لیکن ان پر یہ الزام لگا کہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو زیادہ نوازا، خاص طور پر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شام کے گورنر تھے۔ معاویہ تو ان کے کزن بھی تھے شاید؟ جی، قریبی رشتہ دار تھے۔ تو ان پر الزام لگا کہ گورنروں کو کھلی چھوٹ دی، وہ اختیارات کا غلط استعمال کر رہے ہیں، دولت جمع کر رہے ہیں۔ خاص طور پر مصر اور عراق سے بہت شکایات آئیں۔ تو یہ بے چینی بڑھتی گئی، لوگ احتجاج کرنے مدینہ آ گئے، وفود آئے۔ عثمان نے کہا کہ ٹھیک ہے، اصلاحات کریں گے، شکایت دور کریں گے، لیکن حالات قابو سے باہر ہو گئے۔ اور پھر وہ افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ جی، مشتعل لوگوں نے ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور انہیں شہید کر دیا۔ وہ اس وقت قرآن پڑھ رہے تھے۔ یہ اسلامی تاریخ کا ایک بہت بڑا سانحہ ہے۔ امت نے اپنے ہی خلیفہ کو قتل کر دیا۔ یہ پہلا بڑا داخلی بحران تھا۔ اور چیلنجز تھے، یہاں سے تو بات اور بھی پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ بالکل۔ علی پر فوراً دباؤ آیا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو سزا دیں۔ ہاں، قصاص کا مطالبہ۔ جی، قصاص کا مطالبہ۔ لیکن حالات اتنے خراب تھے، افراتفری تھیں کہ قاتلوں کو پکڑنا، سزا دینا یہ آسان نہیں تھا۔ علی کا خیال تھا کہ پہلے امن قائم ہو جائے، پھر انصاف ہوگا۔ لیکن اس موقف کو سب نے قبول نہیں کیا۔ نہیں کیا، خاص طور پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بڑے صحابہ، اور دوسری طرف معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے گورنر جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے رشتہ دار بھی تھے، انہوں نے علی کی بیعت نہیں کی۔ اور اسی سے پھر پہلی خانہ جنگی، وہ پہلا فتنہ شروع ہوا۔ جی، پہلے جنگ جمل ہوئی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری طرف۔ روایات میں ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعد میں اس جنگ پر افسوس بھی ہوا۔ اور پھر جنگ صفین، معاویہ کے خلاف۔ جی، صفین میں علی رضی اللہ عنہ کا مقابلہ معاویہ کی فوج سے ہوا۔ معاویہ کا نعرہ وہی تھا، قصاص عثمان۔ صفین میں وہ ثالثی تحکیم کا جو واقعہ ہوا، وہ تو علی کے لیے کافی نقصان دہ رہا ہے نا؟ اس سے تو ان کے اپنے لوگ بھی تقسیم ہو گئے۔ بالکل بالکل ایسا ہی ہوا۔ صفین میں جب لگ رہا تھا کہ علی کی فوج جیت رہی ہے، تو معاویہ کی فوج نے نیزوں پر قرآن بلند کر دیے کہ جنگ بند کرو، قرآن سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ اچھا؟ علی کی فوج میں بہت سے لوگ، خاص طور پر قراء، وہ جنگ بندی پر راضی ہو گئے۔ کافی بحث ہوئی، علی نے ہچکچاہٹ سے ثالثی مان لی۔ لیکن اسی فیصلے پر ان کے اپنے لشکر سے ایک گروہ الگ ہو گیا۔ ان کا نعرہ تھا لا حکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے۔ یہ خوارج تھے؟ جی، یہی لوگ خوارج کہلائے، یعنی نکل جانے والے۔ ان کا خیال تھا کہ انسانوں کو ثالثی کا حق ہی نہیں، خاص کر جب حق اور باطل واضح ہو۔ ان کے نزدیک علی نے معاویہ جیسے باغی سے ثالثی کر کے گناہ کیا ہے۔ یعنی کوئی سیاسی سمجھوتا نہیں ہو سکتا؟ ان کے نزدیک نہیں۔ یہ بڑا سخت موقف تھا، اور یہ دکھاتا ہے کہ وہ جو قیادت کا روحانی اختیار تھا اور جو حکومت چلانے کی عملی مجبوریاں تھیں، ان میں کتنا تناؤ پیدا ہو گیا تھا۔ اور ثالثی کا نتیجہ بھی کچھ نہیں نکلا؟ کچھ خاص نہیں۔ اس نے علی کی پوزیشن اور کمزور کر دی، اور پھر کچھ سال بعد ایک خارجی نے ہی ان پر حملہ کیا نماز کے دوران، اور وہ شہید ہو گئے۔ تو یہ جو راشدین کا دور کہلاتا ہے، جسے بعد میں ایک سنہری دور بھی کہا گیا، اس کا اختتام اتنی خونریزی، اتنی تقسیم پر ہوا۔ اس سب کا مطلب کیا سمجھا جائے؟ مطلب یہ ہے کہ اب قیادت کی جنگ صرف مذہبی یا نظریاتی نہیں رہی تھی۔ اس میں سیاست، قبائلی عصبیت، یہ سب چیزیں بہت واضح طور پر شامل ہو گئی تھیں۔ علی کی شہادت کے بعد خلافت کا ادارہ بہت تیزی سے موروثی بادشاہت کی طرف چلا گیا۔ اگرچہ حکمران مذہب کا نام لیتے رہے، لیکن وہ جو پہلے 4 خلیفہ والا طریقہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ اور وہ سنی شیعہ تقسیم؟ جی، اس کی بنیادیں یہیں مضبوط ہوئیں کہ قیادت کا جائز حقدار کون ہے۔ اسی سوال پر جو اختلاف ہوا وہ آج تک موجود ہے۔ علی کی شہادت کے بعد پھر معاویہ نے اقتدار سنبھال لیا، اموی خاندان کی بنیاد رکھی، دارالحکومت بھی دمشق لے گئے۔ جی، جو شام میں ان کا گڑھ تھا، ان کا مین فوکس تھا اقتدار کو مضبوط کرنا، ایک مرکزی حکومت بنانا۔
اور انہوں نے پچھلے طریقوں سے ہٹ کر اپنے بیٹے یزید کو جانشین نامزد کر دیا۔ جس پر بہت اعتراض بھی ہوا۔ بہت اعتراض ہوا۔ یہ موروثی جانشینی یہ پہلے والے نظام سے بہت مختلف تھی۔ اور یزید کا دور تو شروع ہی کربلا کے سانحے سے ہوا، 680 عیسوی۔ جی بالکل، جب علی کے بیٹے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کیا تو انہیں کربلا میں ان کے خاندان اور چند ساتھیوں سمیت اموی فوج نے شہید کر دیا۔ یہ واقعہ تو اس نے شیعہ تحریک پر کیا اثر ڈالا؟ اس نے شیعہ تحریک کو بالکل بدل دیا۔ اب یہ صرف ایک سیاسی اختلاف نہیں رہا تھا، یہ شہادت، مظلومیت، انصاف کے لیے لڑنے کی ایک بہت طاقتور علامت بن گیا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی وہ شیعہ شناخت کا، ان کے مذہبی جذبے کا مرکزی نقطہ بن گئی۔ اچھا، دوسری طرف اموی دور میں سلطنت پھیلی بھی بہت، جی اسپین سے لے کر ہندوستان تک۔ جی ہاں، توسیع بہت زبردست ہوئی۔ مغرب میں شمالی افریقہ، اسپین، مشرق میں سندھ، وسطی ایشیا تک۔ اس کی کیا وجوہات تھیں اتنی تیزی سے پھیلاؤ؟ کئی چیزیں تھیں۔ ایک تو وہ پچھلی فتوحات کی رفتار برقرار تھی، دوسرا وہ جہاد کا تصور کہ دارالاسلام کو پھیلانا ہے، تیسرا معاشی فائدے بھی تھے، مال غنیمت، نئے علاقوں سے ٹیکس، اس سے ریاست مضبوط ہوتی تھی۔ چوتھا شاید یہ بھی تھا کہ جو طاقتور عرب قبائل تھے انہیں آپس میں لڑنے کے بجائے باہر مصروف رکھا جائے۔ اور شاید مسلسل فتوحات کو کامیابی کی نشانی بھی سمجھا جاتا ہوں؟ بالکل، کہ خدا کی مدد شامل ہے۔ لیکن اس توسیع اور دولت سے معاشرے میں بھی تبدیلیاں آئیں۔ شہر تو بنے، لیکن وہ عدم مساوات والی بات، عرب اور غیر عرب مسلمان۔ جی، یہ بہت اہم مسئلہ بنا۔ امویوں نے عربوں کو خاص کر عراق جیسے زرخیز علاقوں میں زمینیں خریدنے کی اجازت دی۔ جاگیریں بنی تو دولت چند عرب خاندانوں میں جمع ہونے لگی۔ اچھا، اس سے ایک سماجی درجہ بندی بن گئی۔ سب سے اوپر عرب مسلمان، پھر غیر عرب نو مسلم جنہیں موالی کہتے تھے، پھر غیر مسلم ذمہ۔ یہ موالی کون تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا لیکن وہ عرب نہیں تھے، ایرانی تھے، مصری، بربر، شامی۔ انہیں اکثر دوسرے درجے کا شہری سمجھا جاتا تھا۔ مساوی حقوق نہیں ملتے تھے، فوج میں، انتظامیہ میں ان کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوتا تھا جو عربوں کے ساتھ ہوتا تھا۔ حالانکہ اسلام تو مساوات کی بات کرتا ہے۔ تو یہ تو ظاہر ہے بے چینی پیدا کرے گا۔ بالکل، یہی ہوا۔ موالی کی یہ شکایتیں، شیعوں کی مذہبی اور سیاسی مخالفت جو امویوں کو ویسے ہی غاصب سمجھتے تھے، اور خوارج وہ تو مسلسل بغاوتیں کری رہے تھے۔ اور اموی حکمرانوں کا طرز زندگی بھی شاید ایک مسئلہ تھا، وہ سادگی کے مقابلے میں۔ جی، دمشق کے دربار کی شان و شوکت، حکمرانوں کا شاہانہ انداز، بہت سے لوگوں کو یہ ابتدائی اسلام کی سادگی سے بہت دور لگتا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں مل کر ایک بہت بڑی ناراضگی پیدا کر رہی تھیں۔ اور اسی پس منظر میں پھر عباسی انقلاب آیا۔ بالکل، امویوں کے خلاف کئی تحریکیں چل رہی تھیں۔ ان میں سے ایک تھی ہاشمیہ تحریک، جس کا تعلق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان بنو ہاشم سے تھا۔ انہوں نے خاص طور پر خراسان میں، جو ایران کا مشرقی علاقہ تھا، وہاں کام کیا۔ وہاں موالی بہت تھے، امویوں سے ناراضگی بھی زیادہ تھی۔ ابو مسلم خراسانی کا نام آتا ہے۔ جی، ابو مسلم ان کا بڑا کرشماتی لیڈر تھا۔ اس نے لوگوں کو جمع کیا، نعرہ لگایا اہل بیت کا، یعنی پیغمبر کے خاندان کی حکومت۔ اس سے شیعوں کو بھی لگا کہ شاید ان کی بات ہو رہی ہے، لیکن اصل میں وہ عباسیوں کے لیے کام کر رہے تھے۔ جی، اصل میں وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد یعنی عباسیوں کے لیے راستہ بنا رہے تھے۔ ابو مسلم نے خراسان میں بغاوت کی، کالے جھنڈے بلند کیے جو عباسیوں کی نشانی بنے، اور آخر کار 750 میں دریائے زاب کی جنگ میں اموی خلیفہ کو شکست دی۔ اموی خلافت ختم۔ لیکن یہ تبدیلی بھی پرامن نہیں تھی۔ پہلے عباسی خلیفہ ابو العباس، ان کا لقب تھا الصفاح، یعنی خون بہانے والا۔ جی، الصفاح، یہ لقب ان کی شروع کی سختی کی وجہ سے پڑا۔ انہوں نے حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے بڑی بے رحمی دکھائی۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ جو اموی خاندان کے لوگ بچ گئے تھے انہیں معافی کے وعدے پر دعوت میں بلایا اور وہیں قتل کروا دیا۔ او خدایا! جی، تو یہ صرف خاندان کی تبدیلی نہیں تھی، بلکہ طاقت کے استعمال کا ایک نیا، شاید زیادہ سخت دور شروع ہوا، اور عباسیوں نے اپنا دارالحکومت بھی دمشق سے عراق منتقل کیا، پہلے کوفہ پھر بغداد بنایا۔ تو طاقت کا مرکز بھی مشرق کی طرف چلا گیا۔ جی، شام سے عراق اور مشرق کی طرف۔
تو خلاصہ کریں تو یہ جو 100 سال کا عرصہ تھا راشدین اور اموی دور کا، یہ مسلم کمیونٹی کے لیے زبردست تبدیلیوں کا دور تھا۔ بالکل۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے قیادت کے سوال پر اتنی جد و جہد ہوئی، کیسے ایک چھوٹی سی ریاست اتنی بڑی سلطنت بن گئی، اور پھر کیسے اندرونی اختلافات نے اس اتحاد کو توڑا۔ جی، وہ جو مساوات اور اتحاد کے نظریات تھے، ان کا ٹکراؤ ہوا عملی سیاست سے، طاقت سے، دولت سے، نسلی مسائل سے۔ ان 100 سالوں کی میراث کیا ہے؟ مطلب آج کے لیے کیا اہم ہے اس دور سے؟ میراث تو بہت گہری ہے۔ وہ جو سنی شیعہ تقسیم ہے، وہ اسی دور میں پکی ہوئی۔ خلافت کا ادارہ کیسے بدلا، بادشاہت کی طرف گیا۔ عرب شناخت اور اسلامی شناخت کا جو پیچیدہ رشتہ ہے، اس کی جڑیں بھی یہی ہیں۔ اور وہ تقویٰ اور طاقت کی کشمکش؟ جی، وہ تو شاید آج تک جاری ہے کہ دینداری اور سیاسی طاقت، ان کا آپس میں کیا تعلق ہونا چاہیے۔ یہ سارے سوالات اسی دور میں بہت شدت سے سامنے آئے۔ اچھا، آخر میں ایک سوال سامعین کے ہی چھوڑتے ہیں سوچنے کو۔ آپ نے ذکر کیا کہ ابتدائی خانہ جنگیوں میں، جیسے جمل اور صفین میں، دونوں طرف کے لوگ جہاد کا نعرہ لگا رہے تھے۔ جی، ذرائع میں ایسا ملتا ہے۔ تو یہ جو جہاد کا تصور ہے، جو عام طور پر بیرونی دشمنوں کے خلاف سمجھا جاتا تھا، جب وہ اندرونی طور پر خود مسلمانوں کے خلاف استعمال ہونے لگا، تو اس کے معنی کیسے بدلے؟ اس کا اطلاق کیسے بدلا؟ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے کہ جب ہتھیار اپنوں کے خلاف اٹھائے جائیں لیکن نعرہ وہی ہو جو باہر والوں کے لیے تھا، تو اس تصور کی نوعیت کیا رہ جاتی ہے؟ اس پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ ایسے اور کتابوں کے خلاصوں کے لیے وائس آف کتاب کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے۔